कहीं पे कोई रोता है। अरे गलती हो गई। अरे सॉरी कोच। तुम्हें लगता है कंपटीशन आइंदा मौका देता है? आइंदा नहीं होगा। दौड़ में आइंदा नहीं होता, कोई लास्ट चांस नहीं होता। अरे कोच आप जानते हैं मैं नॉन सीरियस नहीं हूँ। चैंपियन सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं, एटीट्यूड से बनते हैं। लेकिन उस दिन का दिन मेरे लिए बहुत खास था कोच। अगर वो दिन वैसा ना गुजरता तो मैं बहुत अधूरा सा रह जाता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए भी एक ऐसा दिन लाऊंगा जिस दिन आपको मिर्जा पे फख्र होगा कोच। अगली रेस में मैं ऐसे दौड़ूंगा जैसे आज तक नहीं दौड़ा। अरे बस कर दो कोच। इतना एतमाद? ये एतमाद मोहब्बत की अता है कोच। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। मान गई वो? मोहब्बत मान गई। खुश रहे मिर्जे, खुश रहे। मोहब्बत को करार आ गया, दिल ठहर गया है। इतना काफी नहीं है क्या कोच? गुड। दो चार कदम की दूरी में एक उम्र बिताए बैठे हैं, तुम सामने हो इन आंखों के, हम सर को झुकाए बैठे हैं। कब हीर हुई है मिर्जे की, क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं, अब जाएं भी तो जाएं हम कहाँ। लेकिन हीर ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। अरे यार जोजी, मेरे बताने के बाद हीरे अगर जवाब ना भी दे तब भी मैं खुश हूँ यार। यार देख, मैं उसका इंतजार सारी जिंदगी कर सकता हूँ और उसके जवाब का भी यार कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रहा है मिर्जे? जिससे मोहब्बत करो वो आपको जवाब ही ना दे तो भला ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा? हम बनाएंगे इस घर को एक घर। हम हमेशा उनकी यादों को इसी तरह जिंदा रखेंगे। कल सुबह हम बात करेंगे उनसे। बात करनी चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जिसने ये बात समझाई है उसे अब तो खुद समझ में नहीं आई। अरे गलती हो गई। अरे सॉरी कोच। तुम्हें लगता है कंपटीशन आइंदा मौका देता है? आइंदा नहीं होगा। दौड़ में आइंदा नहीं होता, कोई लास्ट चांस नहीं होता। अरे कोच आप जानते हैं मैं नॉन सीरियस नहीं हूँ। चैंपियन सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं, एटीट्यूड से बनते हैं। लेकिन उस दिन का दिन मेरे लिए बहुत खास था कोच। अगर वो दिन वैसा ना गुजरता तो मैं बहुत अधूरा सा रह जाता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए भी एक ऐसा दिन लाऊंगा जिस दिन आपको मिर्जा पे फख्र होगा कोच। अगली रेस में मैं ऐसे दौड़ूंगा जैसे आज तक नहीं दौड़ा। अरे बस कर दो कोच। इतना एतमाद? ये एतमाद मोहब्बत की अता है कोच। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। मान गई वो? मोहब्बत मान गई। खुश रहे मिर्जे, खुश रहे। मोहब्बत को करार आ गया, दिल ठहर गया है। इतना काफी नहीं है क्या कोच? गुड। दो चार कदम की दूरी में एक उम्र बिताए बैठे हैं, तुम सामने हो इन आंखों के, हम सर को झुकाए बैठे हैं। कब हीर हुई है मिर्जे की, क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं, अब जाएं भी तो जाएं हम कहाँ। लेकिन हीर ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। अरे यार जोजी, मेरे बताने के बाद हीरे अगर जवाब ना भी दे तब भी मैं खुश हूँ यार। यार देख, मैं उसका इंतजार सारी जिंदगी कर सकता हूँ और उसके जवाब का भी यार कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रहा है मिर्जे? जिससे मोहब्बत करो वो आपको जवाब ही ना दे तो भला ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा?
हम बनाएंगे इस घर को एक घर। हम हमेशा उनकी यादों को इसी तरह जिंदा रखेंगे। कल सुबह हम बात करेंगे उनसे। बात करनी चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जिसने ये बात समझाई है उसे अब तो खुद समझ में नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई हीर यहाँ पर बैठी हुई अपनी दोस्त कायनात के साथ बातें कर रही होती है, और यहाँ पर बैठी हुई वो कायनात उस अपनी दोस्त हीर से कह रही होती है कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता और कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा और वक्त गुज़र चुका है और अब तो शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं, मायूं भी हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है। तो अब मैं कैसे घर वालों को मना सकती हूँ कि मुझे वो दूसरा लड़का एहसान पसंद है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो रही होती है और कहती है कि अभी कुछ नहीं बदला। तो वो कहती है कि सब कुछ बदल गया है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और हीर से उसके आंसू देखे नहीं जाते। और यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कहती है कि ये देखो, ये जो मेरे हाथ में चीज़ बांधी हुई है ना, ये मिर्ज़ा ख़ानदान की इज़्ज़त की अलामत है और ये उनकी इज़्ज़त मेरे हाथों में बंधी हुई है। और जिस लड़के के साथ मेरी शादी हो रही है वो अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे कोई और पसंद है, तो मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकती हूँ। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रह जाती है। और फिर वो लड़की कहती है कि अगर ये मेरे हाथ से उतर गई तो मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त चली जाएगी और ख़ानदान की इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कहती है कि ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए तुम अपने आप को नहीं बेच सकती, तुम्हें किसी का जवाबदेह नहीं होना चाहिए, तुम बस अपनी फ़िक्र करो और तुम जहाँ पर जिसके साथ मोहब्बत करती हो उसके साथ शादी करने के बारे में सोचो और सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। तो ये सुनकर वो कहती है कि कौन ही मेरी बात मानेगा इस वक्त। तो फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जानब यहाँ पर वो हीर आकर उस लड़की के भाई के पास आती है और आकर कहती है कि मिर्ज़ा, ये देखो, तुम्हारा ये अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में रखो और तुम्हारी बहन किसी और को पसंद करती है और उससे तमाम बातें बता देती है, जिसकी वजह से उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी बहन यहाँ पर ऊपर खड़ी हुई उसे देख रही होती है। तो फिर जब वो देखता है कि उसकी बहन ऊपर से उसे देख रही है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई हीर उसे रोक रही होती है और कहती है कि मिर्ज़ा, तुम कुछ भी नहीं करोगे और उसे भी कुछ मत करना कहना और ना ही शोर मचाना, अब जो हो रहा है वो होने दो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि हीर, तुम्हें अब बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। हीर कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर मान है, मैंने तुम्हें इसी वजह से बताया है। तो वो कहता है कि तो मैं क्या करूं, अब इस शादी को रुकवा दूं, मायूं हो चुकी है, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं और वेन्यू डिसाइड हो चुका है और वो लोग वक्त पर बारात भी लेकर आ जाएंगे, तो पहले इसे बताना चाहिए था। और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से से जाना शुरू कर देता है। हीर बोलने लगती है तो वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम चुप रहो, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर आकर सीढ़ियों के पास खड़ा होता है तो उसकी बहन उसी वक्त नीचे आ जाती है और फिर यहाँ पर नीचे आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है क्योंकि वो इस शादी से नाखुश होती है और ये शादी नहीं करना चाह रही होती। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है वो लड़की नीचे आ रही होती है और उतनी देर यहाँ पर खड़ा हुआ उसका भाई मिर्ज़ा यहाँ पर खड़ी हुई हीर के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है कि इसे मुझे पहले बताना चाहिए था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं उस लड़के एहसान के साथ इसकी शादी करवा दूंगा? तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर आकर वो लड़की अपने भाई के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि भाई, बस मैं तो किसी को बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मैं तो बस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इस वजह से हीर को बता दिया था और मुझे इस पर मान था कि ये किसी को नहीं बताएगी। तो फिर उसका भाई कहता है कि तुम्हें अपने भाई के ऊपर मान नहीं था और हीर के ऊपर मान था, सच्ची तो इस बात का है। तो वो कहती है कि नहीं भाई, बस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और आप कुछ मत करें, अब तमाशा मत कीजिएगा, मैं चुपचाप ये शादी कर लूँगी। तो ये बात सुनकर फिर वो बहुत ज़्यादा उससे लड़के का अंदर से दिल टूट जाता है और यहाँ पर खड़ी हुई लड़की कहती है कि मैं ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए ये शादी करूँगी और खुशी से इस शादी को निभाऊँगी और चाहे मुझे कोई और पसंद है, लेकिन मैं ये शादी भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त है, इस वजह से मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अब तुम्हारा भाई ज़िंदा है और तुम्हें कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है,
اور میں یہ کیسے ہونے دوں گا کہ میری بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے اور میں اس کی شادی کسی اور سے کروا دوں اور مجھے کسی کا کوئی نہیں پتہ، میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کس طرح کس سے بات کریں گے اور چاچو کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میری بہن نہ اس شادی سے نہ خوش ہے، تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ سن کر ہیر بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور یہاں پر کھڑا ہوا لڑکا اپنی بہن کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عزت کو چھوڑو، عزت جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اپنی بہن کا گھر تو نہیں برباد کر سکتا، اسے کہیں اور بیاہ کر جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم اپنی شادی وہیں پر کرو گی، اور اس میں کوئی بھی تمہیں روک نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی شادی کریں۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر بھی ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس لڑکی کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اس معاملے میں تاکہ وہ اپنی پسندیدہ شادی کر سکے۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چاہے وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، چاہے کارڈ بڑھ چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس شادی سے انکار ہوں، لیکن اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو پھر میں تب بھی ان سب کو منع کر کے تمہاری شادی جہاں پر تم چاہتی ہو وہاں پر کروا دیتا، لیکن تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تم سیکریفائس کر دیتی ہو، اب اپنی زندگی کی قربانی دینے جا رہی تھی، شکر کرو میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا نا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، اب آئندہ سے مجھ سے ہی تمام باتیں شیئر کرنا۔ اور دوسری جانب پیچھے کھڑی ہوئی ہیر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور پھر اسے گلے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز، اس ایپیسوڈ کے سب سے پہلے سین میں ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیر یہاں پر بیٹھی ہوئی اپنی دوست کائنات کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر بیٹھی ہوئی وہ کائنات اس اپنی دوست ہیر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا، اور وقت گزر چکا ہے اور اب تو شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، مایوں بھی ہو چکی ہے، ہر چیز ہو چکی ہے، تو اب میں کیسے گھر والوں کو منا سکتی ہوں کہ مجھے وہ دوسرا لڑکا احسان پسند ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ابھی کچھ نہیں بدلا۔ تو وہ کہتی ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور ہیر سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اور یہاں پر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو میرے ہاتھ میں چیز باندھی ہوئی ہے نا، یہ مرزا خاندان کی عزت کی علامت ہے، اور یہ ان کی عزت میرے ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن مجھے کوئی اور پسند ہے، تو میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان رہ جاتی ہے، اور پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر یہ میرے ہاتھ سے اتر گئی تو میرے خاندان کی عزت چلے جائے گی، اور خاندان کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ خاندان کی عزت کے لیے تم اپنے آپ کو نہیں بھیج سکتی، تمہیں کسی کا جواب دہ نہیں ہونا چاہیے، تم بس اپنی فکر کرو اور تم جہاں پر جس کے ساتھ محبت کرتی ہو اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچو اور سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ کون ہی میری بات مانے گا اس وقت؟ تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے دوسری جانب یہاں پر وہ ہیر آ کر اس لڑکی کے بھائی کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ مرزا یہ دیکھو، تمہارا یہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھو، اور تمہاری بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے اور وہ اسے تمام باتیں بتا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بھائی بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس کی بہن یہاں پر اوپر کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن اوپر سے اسے دیکھ رہی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے سے اس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر اسے روک رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مرزا تم کچھ بھی نہیں کرو گے، اور اسے بھی کچھ مت کرنا کہنا اور نہ ہی شور مچانا، اب جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہیر تمہیں اب بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیر کہتی ہے کہ مجھے تمہارے اوپر مان ہے، میں نے تمہیں اسی وجہ سے بتایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو میں کیا کروں، اب اس شادی کو رکوا دوں، مایوں ہو چکی ہے، شادی کے کارڈ بڑھ چکے ہیں اور وینیو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اور وہ لوگ وقت پر بارات بھی لے کر آ جائیں گے، تو پہلے اسے بتانا چاہیے تھا۔ اور پھر وہ بہت زیادہ غصے سے جانا شروع کر دیتا ہے۔ ہیر بولنے لگتی ہے تو وہ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چپ رہو، اب تم کچھ نہیں بولو گی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ یہاں پر آ کر سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی بہن اسی وقت نیچے آ جاتی ہے، اور پھر یہاں پر نیچے آ کر
اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ بہت زیادہ روئے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس شادی سے ناخوش ہوتی ہے اور یہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی۔ پھر دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لڑکی نیچے آ رہی ہوتی ہے اور اتنی دیر یہاں پر کھڑا ہوا اس کا بھائی مرزا یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں اس لڑکے احسان کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں گا؟ تو ایسا بالکل بھی مت سوچنا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر آ کر وہ لڑکی اپنے بھائی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی بس میں تو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں، میں تو بس خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، اس وجہ سے ہیر کو بتا دیا تھا اور مجھے اس پر مان تھا کہ یہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ تو پھر اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کے اوپر مان نہیں تھا اور ہیر کے اوپر مان تھا، سچی تو اس بات کا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی بس میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور آپ کچھ مت کریں، اب تماشا مت کیجیے گا، میں چپ چاپ یہ شادی کر لوں گی۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ بہت زیادہ اسے لڑکے کا اندر سے دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں پر کھڑی ہوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں خاندان کی عزت بچانے کے لیے یہ شادی کروں گی اور خوشی سے اس شادی کو نبھاؤں گی، اور چاہے مجھے کوئی اور پسند ہے لیکن میں یہ شادی بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میرے خاندان کی عزت ہے، اس وجہ سے میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ اب تمہارا بھائی زندہ ہے اور تمہیں کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ کیسے ہونے دوں گا کہ میری بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے اور میں اس کی شادی کسی اور سے کروا دوں، اور مجھے کسی کا کوئی نہیں پتہ، میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کس طرح کس سے بات کریں گے اور چاچو کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میری بہن اس شادی سے ناخوش ہے، تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ سن کر ہیر بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور یہاں پر کھڑا ہوا لڑکا اپنی بہن کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عزت کو چھوڑو، عزت جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اپنی بہن کا گھر تو نہیں برباد کر سکتا، اسے کہیں اور بیاہ کر جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم اپنی شادی وہیں پر کرو گی، اور اس میں کوئی بھی تمہیں روک نہیں سکتا کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی شادی کریں۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر بھی ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس لڑکی کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اس معاملے میں تاکہ وہ اپنی پسندیدہ شادی کر سکے۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، چاہے کارڈ بڑھ چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس شادی سے انکار ہوں، لیکن اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو پھر میں تب بھی ان سب کو منع کر کے تمہاری شادی جہاں پر تم چاہتی ہو وہاں پر کروا دیتا، لیکن تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تم سیکریفائس کر دیتی ہو، اب اپنی زندگی کی قربانی دینے جا رہی تھی، شکر کرو میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا نا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، اب آئندہ سے مجھ سے ہی تمام باتیں شیئر کرنا۔ اور دوسری جانب پیچھے کھڑی ہوئی ہیر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور پھر اسے گلے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز، اس ایپیسوڈ کے سب سے پہلے سین میں ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیر یہاں پر بیٹھی ہوئی اپنی دوست کائنات کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر بیٹھی ہوئی وہ کائنات اس اپنی دوست ہیر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا، اور وقت گزر چکا ہے اور اب تو شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، مایوں بھی ہو چکی ہے، ہر چیز ہو چکی ہے، تو اب میں کیسے گھر والوں کو منا سکتی ہوں کہ مجھے وہ دوسرا لڑکا احسان پسند ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی کچھ نہیں بدلا۔ تو وہ کہتی ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ہیر سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اور یہاں پر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو میرے ہاتھ میں چیز باندھی ہوئی ہے نا، یہ مرزا خاندان کی عزت کی علامت ہے، اور یہ ان کی عزت میرے ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن مجھے کوئی اور پسند ہے، تو میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان رہ جاتی ہے، اور پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ
اگر یہ میرے ہاتھ سے اتر گئی تو میرے خاندان کی عزت چلے جائے گی، اور خاندان کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ خاندان کی عزت کے لیے تم اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتی، تمہیں کسی کا جواب دہ نہیں ہونا چاہیے، تم بس اپنی فکر کرو اور تم جہاں پر جس کے ساتھ محبت کرتی ہو اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچو اور سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ کون ہی میری بات مانے گا اس وقت۔ تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے دوسری جانب یہاں پر وحید آ کر اس لڑکی کے بھائی کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ مرزا یہ دیکھو، تمہارا یہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھو، اور تمہاری بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس سے تمام باتیں بتا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بھائی بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس کی بہن یہاں پر اوپر کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن اوپر سے اسے دیکھ رہی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے سے اس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر اسے روک رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مرزا تم کچھ بھی نہیں کرو گے اور اسے بھی کچھ مت کرنا کہنا اور نہ ہی شور مچانا، اب جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہیر تمہیں اب بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیر کہتی ہے کہ مجھے تمہارے اوپر مان ہے، میں نے تمہیں اسی وجہ سے بتایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو میں کیا کروں، اب اس شادی کو رکوا دوں، مایوں ہو چکی ہے، شادی کے کارڈ بڑھ چکے ہیں اور وینیو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور وہ لوگ وقت پر بارات بھی لے کر آ جائیں گے، تو پہلے اسے بتانا چاہیے تھا۔ اور پھر وہ بہت زیادہ غصے سے جانا شروع کر دیتا ہے۔ ہیر بولنے لگتی ہے تو وہ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چپ رہو، اب تم کچھ نہیں بولو گی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ یہاں پر آ کر سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بہن اسی وقت نیچے آ جاتی ہے اور پھر یہاں پر نیچے آ کر اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بہت زیادہ روئے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس شادی سے ناخوش ہوتی ہے اور یہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی۔ پھر دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لڑکی نیچے آ رہی ہوتی ہے اور اتنی دیر یہاں پر کھڑا ہوا اس کا بھائی مرزا یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اور تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں اس لڑکے احسان کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں گا، تو ایسا بالکل بھی مت سوچنا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر آ کر وہ لڑکی اپنے بھائی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی بس میں تو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں، میں تو بس خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، اس وجہ سے ہیر کو بتا دیا تھا اور مجھے اس پر مان تھا کہ یہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ تو پھر اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کے اوپر مان نہیں تھا اور ہیر کے اوپر مان تھا، سچی تو اس بات کا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی، بس میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور آپ کچھ مت کریں، اب تماشا مت کیجیے گا، میں چپ چاپ یہ شادی کر لوں گی۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ بہت زیادہ اسے لڑکے کا اندر سے دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں پر کھڑی ہوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں خاندان کی عزت بچانے کے لیے یہ شادی کروں گی اور خوشی سے اس شادی کو نبھاؤں گی، اور چاہے مجھے کوئی اور پسند ہے لیکن میں یہ شادی بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میرے خاندان کی عزت ہے، اس وجہ سے میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ اب تمہارا بھائی زندہ ہے اور تمہیں کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ کیسے ہونے دوں گا کہ میری بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے اور میں اس کی شادی کسی اور سے کروا دوں، اور مجھے کسی کا کوئی نہیں پتہ، میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کس طرح کس سے بات کریں گے اور چاچو کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میری بہن اس شادی سے ناخوش ہے، تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ سن کر ہیر بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور یہاں پر کھڑا ہوا لڑکا اپنی بہن کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عزت کو چھوڑو، عزت جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اپنی بہن کا گھر تو نہیں برباد کر سکتا، اسے کہیں اور بیاہ کر جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم اپنی شادی وہیں پر کرو گی، اور اس میں کوئی بھی تمہیں روک نہیں سکتا کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی شادی کریں۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر بھی ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس لڑکی کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اس معاملے میں تاکہ وہ اپنی پسندیدہ شادی کر سکے۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، چاہے کارڈ بڑھ چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس شادی سے انکار ہوں، لیکن اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو پھر میں تب بھی ان سب کو منع کر کے تمہاری شادی جہاں پر تم چاہتی ہو وہاں پر کروا دیتا، لیکن تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تم سیکریفائس کر دیتی ہو، اب اپنی زندگی کی قربانی دینے جا رہی تھی، شکر کرو میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا نا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، اب آئندہ سے مجھ سے ہی تمام باتیں شیئر کرنا۔ اور دوسری جانب پیچھے کھڑی ہوئی ہیر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اسے گلے سے لگا کر
चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो खड़ी होती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई हीर यहाँ पर बैठी हुई अपनी दोस्त कायनात के साथ बातें कर रही होती है। और यहाँ पर बैठी हुई वो कायनात उस अपनी दोस्त हीर से कह रही होती है कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता और कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा और वक्त गुज़र चुका है और अब तो शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं, मायूं भी हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है। तो अब मैं कैसे घर वालों को मना सकती हूँ कि मुझे वो दूसरा लड़का एहसान पसंद है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो रही होती है और कहती है कि अभी कुछ नहीं बदला। तो वो कहती है कि सब कुछ बदल गया है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और हीर से उसके आंसू देखे नहीं जाते। और यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की कहती है कि ये देखो, ये जो मेरे हाथ में चीज़ बांधी हुई है ना, ये मिर्ज़ा ख़ानदान की इज़्ज़त की अलामत है और ये उनकी इज़्ज़त मेरे हाथों में बंधी हुई है। और जिस लड़के के साथ मेरी शादी हो रही है वो अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे कोई और पसंद है, तो मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकती हूँ। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रह जाती है। और फिर वो लड़की कहती है कि अगर ये मेरे हाथ से उतर गई तो मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त चली जाएगी और ख़ानदान की इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कहती है कि ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए तुम अपने आप को नहीं बेच सकती, तुम्हें किसी का जवाबदेह नहीं होना चाहिए, तुम बस अपनी फ़िक्र करो और तुम जहाँ पर जिसके साथ मोहब्बत करती हो उसके साथ शादी करने के बारे में सोचो और सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। तो ये सुनकर वो कहती है कि कौन ही मेरी बात मानेगा इस वक्त। तो फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जानब यहाँ पर वो हीर आकर उस लड़की के भाई के पास आती है और आकर कहती है कि मिर्ज़ा, ये देखो, तुम्हारा ये अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में रखो और तुम्हारी बहन किसी और को पसंद करती है और वो उससे तमाम बातें बता देती है, जिसकी वजह से उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी बहन यहाँ पर ऊपर खड़ी हुई उसे देख रही होती है। तो फिर जब वो देखता है कि उसकी बहन ऊपर से उसे देख रही है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पर खड़ी हुई हीर उसे रोक रही होती है और कहती है कि मिर्ज़ा, तुम कुछ भी नहीं करोगे और उसे भी कुछ मत करना कहना और ना ही शोर मचाना, अब जो हो रहा है वो होने दो। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि हीर, तुम्हें अब बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। हीर कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर मान है, मैंने तुम्हें इसी वजह से बताया है। तो वो कहता है कि तो मैं क्या करूं, अब इस शादी को रुकवा दूं, मायूं हो चुकी है, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं और वेन्यू डिसाइड हो चुका है और वो लोग वक्त पर बारात भी लेकर आ जाएंगे, तो पहले इसे बताना चाहिए था। और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से से जाना शुरू कर देता है। हीर बोलने लगती है तो वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम चुप रहो, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर आकर सीढ़ियों के पास खड़ा होता है तो उसकी बहन उसी वक्त नीचे आ जाती है और फिर यहाँ पर नीचे आकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है क्योंकि वो इस शादी से नाखुश होती है और ये शादी नहीं करना चाह रही होती। फिर दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है वो लड़की नीचे आ रही होती है और उतनी देर यहाँ पर खड़ा हुआ उसका भाई मिर्ज़ा यहाँ पर खड़ी हुई हीर के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है कि इसे मुझे पहले बताना चाहिए था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं उस लड़के एहसान के साथ इसकी शादी करवा दूंगा? तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर आकर वो लड़की अपने भाई के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि भाई, बस मैं तो किसी को बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मैं तो बस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इस वजह से हीर को बता दिया था और मुझे इस पर मान था कि ये किसी को नहीं बताएगी। तो फिर उसका भाई कहता है कि तुम्हें अपने भाई के ऊपर मान नहीं था और हीर के ऊपर मान था, सच्ची तो इस बात का है। तो वो कहती है कि नहीं भाई, बस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और आप कुछ मत करें, अब तमाशा मत कीजिएगा, मैं चुपचाप ये शादी कर लूँगी। तो ये बात सुनकर फिर वो बहुत ज़्यादा उससे लड़के का अंदर से दिल टूट जाता है और यहाँ पर खड़ी हुई लड़की कहती है कि मैं ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए ये शादी करूँगी और खुशी से इस शादी को निभाऊँगी और चाहे मुझे कोई और पसंद है, लेकिन मैं ये शादी भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त है, इस वजह से मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अभी तुम्हारा भाई ज़िंदा है और तुम्हें कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं ये कैसे होने दूंगा कि मेरी बहन किसी और को पसंद करती है और मैं उसकी शादी किसी और से करवा दूं और मुझे किसी का कोई नहीं पता, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुरा रही होती है और फिर वो कहती है कि आप किस तरह किससे बात करेंगे और चाचू क्या कहेंगे? तो वो कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि मेरी बहन इस शादी से नाखुश है तो फिर ये शादी नहीं होगी। तो ये सुनकर हीर भी बहुत ज़्यादा
خوش ہو جاتی ہے اور یہاں پر کھڑا ہوا لڑکا اپنی بہن کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس عزت کو چھوڑو، عزت جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اپنی بہن کا گھر تو نہیں برباد کر سکتا، اسے کہیں اور بیاہ کر جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم اپنی شادی وہیں پر کرو گی اور اس میں کوئی بھی تمہیں روک نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی شادی کریں۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر بھی ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس لڑکی کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اس معاملے میں تاکہ وہ اپنی پسندیدہ شادی کر سکے۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چاہے وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، چاہے کارڈ بڑھ چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس شادی سے انکار ہوں، لیکن اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو پھر میں تب بھی ان سب کو منع کر کے تمہاری شادی جہاں پر تم چاہتی ہو وہاں پر کروا دیتا، لیکن تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تم سیکریفائس کر دیتی ہو، اب اپنی زندگی کی قربانی دینے جا رہی تھی، شکر کرو میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر پھر وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا نا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، اب آئندہ سے مجھ سے ہی تمام باتیں شیئر کرنا۔ اور دوسری جانب پیچھے کھڑی ہوئی ہیر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور پھر اسے گلے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز، اس ایپیسوڈ کے سب سے پہلے سین میں ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیر یہاں پر بیٹھی ہوئی اپنی دوست کائنات کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر بیٹھی ہوئی وہ کائنات اس اپنی دوست ہیر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا اور وقت گزر چکا ہے اور اب تو شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، مایوں بھی ہو چکی ہے، ہر چیز ہو چکی ہے، تو اب میں کیسے گھر والوں کو منا سکتی ہوں کہ مجھے وہ دوسرا لڑکا احسان پسند ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی کچھ نہیں بدلا۔ تو وہ کہتی ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ہیر سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اور یہاں پر بیٹھی ہوئی وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو میرے ہاتھ میں چیز باندھی ہوئی ہے نا، یہ مرزا خاندان کی عزت کی علامت ہے اور یہ ان کی عزت میرے ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن مجھے کوئی اور پسند ہے تو میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان رہ جاتی ہے، اور پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر یہ میرے ہاتھ سے اتر گئی تو میرے خاندان کی عزت چلے جائے گی، اور خاندان کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ خاندان کی عزت کے لیے تم اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتی، تمہیں کسی کا جواب دہ نہیں ہونا چاہیے، تم بس اپنی فکر کرو اور تم جہاں پر جس کے ساتھ محبت کرتی ہو اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچو اور سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ کون ہی میری بات مانے گا اس وقت۔ تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے دوسری جانب یہاں پر وہ ہیر آ کر اس لڑکی کے بھائی کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ مرزا یہ دیکھو، تمہارا یہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھو، اور تمہاری بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس سے تمام باتیں بتا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بھائی بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس کی بہن یہاں پر اوپر کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن اوپر سے اسے دیکھ رہی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے سے اس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر اسے روک رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مرزا تم کچھ بھی نہیں کرو گے اور اسے بھی کچھ مت کرنا کہنا اور نہ ہی شور مچانا، اب جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہیر تمہیں اب بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیر کہتی ہے کہ مجھے تمہارے اوپر مان ہے، میں نے تمہیں اسی وجہ سے بتایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو میں کیا کروں، اب اس شادی کو رکوا دوں، مایوں ہو چکی ہے، شادی کے کارڈ بڑھ چکے ہیں اور وینیو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور وہ لوگ وقت پر بارات بھی لے کر آ جائیں گے، تو پہلے اسے بتانا چاہیے تھا۔ اور پھر وہ بہت زیادہ غصے سے جانا شروع کر دیتا ہے۔ ہیر بولنے لگتی ہے تو وہ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چپ رہو، اب تم کچھ نہیں بولو گی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ یہاں پر آ کر سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بہن اسی وقت نیچے آ جاتی ہے اور پھر یہاں پر نیچے آ کر اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بہت زیادہ روئے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس شادی
سے ناخوش ہوتی ہے اور یہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. پھر دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ لڑکی نیچے آ رہی ہوتی ہے اور اتنی دیر یہاں پر کھڑا ہوا اس کا بھائی مرزا یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اور تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں اس لڑکے احسان کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں گا؟ تو ایسا بالکل بھی مت سوچنا. پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر آ کر وہ لڑکی اپنے بھائی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی بس میں تو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں, میں تو بس خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی, اس وجہ سے ہیر کو بتا دیا تھا اور مجھے اس پر مان تھا کہ یہ کسی کو نہیں بتائے گی. تو پھر اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کے اوپر مان نہیں تھا اور ہیر کے اوپر مان تھا, سچی تو اس بات کا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی بس میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور آپ کچھ مت کریں, اب تماشا مت کیجیے گا, میں چپ چاپ یہ شادی کر لوں گی. تو یہ بات سن کر پھر وہ بہت زیادہ اسے لڑکے کا اندر سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں پر کھڑی ہوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں خاندان کی عزت بچانے کے لیے یہ شادی کروں گی اور خوشی سے اس شادی کو نبھاؤں گی, اور چاہے مجھے کوئی اور پسند ہے لیکن میں یہ شادی بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میرے خاندان کی عزت ہے, اس وجہ سے میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ اب تمہارا بھائی زندہ ہے اور تمہیں کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں یہ کیسے ہونے دوں گا کہ میری بہن کسی اور کو پسند کرتی ہے اور میں اس کی شادی کسی اور سے کروا دوں, اور مجھے کسی کا کوئی نہیں پتہ, میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا. تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کس طرح کس سے بات کریں گے اور چاچو کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا, مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میری بہن اس شادی سے ناخوش ہے تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی. تو یہ سن کر ہیر بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور یہاں پر کھڑا ہوا لڑکا اپنی بہن کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس عزت کو چھوڑو, عزت جاتی ہے تو جائے لیکن میں اپنی بہن کا گھر تو نہیں برباد کر سکتا, اسے کہیں اور بیاہ کر جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم اپنی شادی وہیں پر کرو گی اور اس میں کوئی بھی تمہیں روک نہیں سکتا کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی شادی کریں. تو یہ بات سن کر پھر وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ. تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیر بھی ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس لڑکی کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اس معاملے میں تاکہ وہ اپنی پسندیدہ شادی کر سکے. اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, چاہے کارڈ بڑھ چکے ہیں, لیکن میں پھر بھی اس شادی سے انکار ہوں, لیکن اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو پھر میں تب بھی ان سب کو منع کر کے تمہاری شادی جہاں پر تم چاہتی ہو وہاں پر کروا دیتا. لیکن تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تم سیکریفائس کر دیتی ہو, اب اپنی زندگی کی قربانی دینے جا رہی تھی, شکر کرو میں نے تمہیں بچا لیا ہے. تو یہ بات سن کر پھر وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرا ہمیشہ ساتھ دیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا نا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں, اب آئندہ سے مجھ سے ہی تمام باتیں شیئر کرنا. اور دوسری جانب پیچھے کھڑی ہوئی ہیر بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور پھر اسے گلے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور وہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی, اللہ حافظ.